बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दास से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जो इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के बीच में यह मौजूदा जो सेटअप था, जिसके बारे में तवातर के साथ ये कहानियाँ बयान की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, लेकिन बज़ाहिर एक पेज वो नहीं रहा, पेज फट चुका है। ये आपका सामने रखेंगे कि पेज फटने की क्या वजह है। इस सब के बीच में चीफ जस्टिस भी मैदान में कूद के हैं। और एक और ख़बर जो बड़ी आम खबर है वो ये है कि जो मौजूदा फील्ड मार्शल यानी कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्हें खारजा अमूर का माहिर करार दे दिया गया है। मुझे हंसी आई है जब ये मैंने पढ़ा है कि खारजा अमूर का माहिर करार दे दिया गया। अगर वो खारजा अमूर के माहिर हैं तो फिर तो इसहाक डार की छुट्टी हो गई, इसहाक डार भी फारिग हो गए। ये आपके सामने रखेंगे। और शहबाज शरीफ साहब नौकरी बचाने के लिए उन्होंने दौड़ें शुरू कर दी, उनकी दौड़ें लग गई। नौकरी बचाने के लिए नई ऑफर्स उन्होंने दे दी है। ये तमाम आम खबरें आपके सामने रखेंगे। और आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों की और उनकी फैमिली की और जो दिगर लोग थे, जो उनके पार्टी के रुफ़का या उनके तर्जमान, उनकी मुलाकात का दिन है। अभी तक जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त तक इमरान खान साहब की जो फैमिली है उन्हें अडयाला जेल के बाहर रोक दिया गया है। और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो तर्जमान हैं इमरान खान साहब के, उन्हें भी अडयाला जेल के बाहर रोक दिया गया है। ये तमाम आम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, शुरू करते हैं कि एक बरतानवी जरीदे ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खारजा अमूर का माहिर करार दिया है। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है और कहा कि फील्ड मार्शल ने वो काम कर दिखाए हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट और उसके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वो काम नहीं किए। अगर ये सब कुछ है तो फिर इसहाक डार को फ़र्क कर देना चाहिए। इसहाक डार क्यों खजाने पर बोझ बने हुए हैं? अगर खारजा अमूर भी फील्ड मार्शल ने संभाल लिया, सेहत भी उन्होंने संभाल ली है, दाखिली अमूर भी उन्होंने संभाल लिए हैं, कार्य सरकार भी वो चला रहे हैं, तो फिर ये एक लंबा चौड़ा जो यहाँ पर जब बिठाया गया है, जिसे सरकार कहते हैं, शहबाज सरकार कहते हैं, ये तो फिर सरकार, ये ख़जाने पर बोझ है। कौम के टैक्स के पैसों से इन्हें जो सैलरीज, मराहत और दूसरे बेशुमार फंड दिए जा रहे हैं, इन्हें फ़ारिग कर दिया जाए और तमाम मामलात जो है वो फील्ड मार्शल साहब उन्हें वो संभालें और वही निज़ाम हुकूमत चलाएँ। क्योंकि अगर सब कुछ उन्होंने ही करना है तो फिर इस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आवाम पर बोझ है। आवाम के टैक्स के पैसों से जो इन्हें मराहत दी जा रही है, जो गाड़ियाँ दी जा रही हैं, या दूसरे जितने भी फंड ये अपने हलकों को दे रहे हैं, वो सब कुछ जो है फिर वो बराह रास्त उसको आवाम पर लगाना चाहिए, आवाम पर ख़र्च करना चाहिए। इनकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये तो खारजा अमूर के हवाले से थी नाज़रीन स्टोरी। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर, वज़ीर आज़म नाज़रीन, वो जो सेम पेज है वो अब सेम पेज नहीं रहा, वो सेम पेज फट चुका है। उसमें आप जानते हैं कि उसमें जब ये कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस की अपॉइंटमेंट हुई थी, नोटिफिकेशन हुआ था, उनका नोटिफिकेशन में डिले हुआ था 7 से 10 दिन। और इस डिले के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें एक अफसर आलम साहब ने ब्रेक की है कि बुनियादी तौर पर उसके पीछे कहानी ये थी कि मौजूदा जो सेटअप है, यानी राय वंड जाती उमरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नदीम अंजम साहब को, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम साहब को वो DGI लगवाना चाहते थे। अगर वो DGI ना लगे, उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर वो DGI नहीं लग सकते तो फिर उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एडवाइज़र लगाया जाए। लेकिन ये तमाम जो मांगे थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से या जाती उमरा की तरफ से, ये मांगे उनकी पूरी नहीं की गई। और एक तो ये है कि नोटिफिकेशन बुनियादी तौर पर इसी वजह से उसमें डिले हुआ था। वो दरार पड़ चुकी है जो कि एक सेम पेज वाली दरार थी। उसके बाद से अब शहबाज शरीफ साहब, अब देखें नाज़रीन के मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेम पेज फट चुका है, उसके पीछे लॉजिकली मैं आपको आर्गू के साथ बताता हूँ कि वो तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानश्वर हैं,
پترکار ہیں جو کل تک اس مضبوط نظام کی بات کرتے تھے کہ یہ جی جو ایک ہائبرڈ پلس نظام ہے، یہ بڑا مضبوط نظام ہے، یہ ملک کو آگے کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ کوئی 2-3 روز سے مکمل طور پر وہ اس ہائبرڈ نظام کے خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ اب کھل مکھلا نہ صرف اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں، وہ کالمز بھی لکھ رہے ہیں کہ جس طرح سہیل وراج صاحب نے کالم لکھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ دوروں پر دورے کر رہی ہے، جس کی کوئی تعداد بھی نہیں گنی جا سکتی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن تمام تر کرنے کے باوجود بھی جو اس کا نتیجہ ہے وہ صفر ہے۔ اب مجیب الرحمان شامی صاحب اس پر تنقید کر رہے ہیں اس موجودہ نظام پر، اور مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس پر تنقید کی ہے، اس نظام پر شدید تنقید کی ہے۔ آج تو شہباز شریف صاحب نے ایک اور پیشکش کی ہے، وہ پیشکش انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس میں کی ہے۔ وہ پیشکش ناظرین یہ کی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے چلنا چاہیے اور حکومت پاکستان اس کے لیے ہر اقدام کے لیے تیار ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ایک بار پھر دعوت دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی قیادت کو پہلے بھی مذاکرات کی میں دعوت دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا اسمبلی فلور پر بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، انہیں ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، آئیں بیٹھیں میز پر، مکالمے کی میز پر، مذاکرات کی میز پر۔ یہ ملک جو مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ہم لے کر آگے چلیں، اس کو مسائل کی دلدل سے ہم نکالیں، یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات جائز مطالبات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ملک کو آگے چلنا چاہیے، حکومت پاکستان کے لیے ہر اقدام کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب جب یہ بات کر رہے تھے مذاکرات کی، اسی لمحے اڈیالہ جیل کے باہر نیاز اللہ نیازی صاحب، ویس گوھر صاحب، سلمان اکمل راجہ صاحب وہاں پر موجود ہیں اور انہیں داگل ناکے پر روک دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، ہرڈل بیریئر لگا دیے گئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں ملاقات نہیں کرنے دیں گے عمران خان صاحب سے۔ وزیر اعظم صاحب ایک طرف تو مذاکرات کی دعوت کرتے ہیں اور مذاکرات کا کہتے ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب واقعی اس میں سنجیدہ ہیں تو پھر آج وہ یہ ہرڈل بیریئر یہ ساری چیزیں ہٹائیں اور انہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کو اور ان کے رفقا کو، ان کی سیاسی جماعت کے اکابرین کو ان سے ملنے دیا جائے۔ عمران خان صاحب چونکہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، نہ صرف وہ سابق وزیر اعظم رہے بلکہ وہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف، اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ اگر سنجیدہ ہے واقعہ، شہباز حکومت سنجیدہ ہے، تو پھر یہ تمام رکاوٹیں ہرڈل بیریئر ہٹا دے اور انہیں ملاقات کی اجازت دے۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ملک اسی صورت میں ترقی کرے گا جب مذاکرات ہوں گے، مکالمے کی میز پر بیٹھا جائے گا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی کہا تھا، اور میں بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، برہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بالآخر جو مسائل کا حل ہونا ہے یا ملک کو بند گلی سے باہر نکالنا ہے، ملک جام ہو چکا ہے، ملک سرمایہ کاری نہیں آ رہی، یہ تمام چیزیں لانے کے لیے، ملک کو ترقی کی شرح پر چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور سیاسی استحکام اسی صورت میں آئے گا جب آپ عمران خان صاحب کو سپیس دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دیں گے، وہ اپنی پالیٹکس کریں گے اور ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے۔ بارے دیگر آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے 3.5-4 سال سے اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے۔ عمران خان صاحب ایک قوت ہیں، ایک طاقت ہیں، آپ ان کو مائنس کسی صورت نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور جرنیل بھی یہ جان چکے ہیں، وہ پچھلے 3.5-4 سال سے انہوں نے تمام تر حربے جو ہے وہ آزما چکے ہیں، جو بھی فسطائیت کے، بربریت کے، قید تنہائی کے، عمران خان صاحب کی فیملی کو پس زندہ کرنے کے تمام تر، لیکن اس کے باوجود استحکام نہیں آ سکا، ملک آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو خدا را آپ مذاکرات کی طرف آئیے، مذاکرات کیجئے، ملک کو
اس مسائل سے نکالنے کی ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نئے سرے سے اس کی تشکیل کی جائے، اس کی تحلیل کی جائے، نیا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان بنایا جائے، ملک کو نئے فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے اور عوام پر کلی طور پر یہ چیزیں عوام پر چھوڑ دینی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فارم 47 بھی نہیں لانا چاہیے۔ عوام جس کو ووٹ دے اسی کو دے جی کہ وہ حکومت بنائے، وہ ڈیلیور کرے گا تو ٹھیک ویل اینڈ گڈ، نہیں تو عوام اٹھا کر اسے باہر پھینک دے گی۔ جس طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ عوام نے کیا ہے اسی طرح ان کے ساتھ بھی باہر انہیں پھینک دے گی۔ اچھا ناظرین، اگلی سٹوری یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک گزشتہ روز جو پنجاب حکومت کی طرف سے لایا گیا پراپرٹی اونرشپ پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ لایا گیا تھا، جس میں اختیارات ڈپٹی کمشنر اور اے سی وغیرہ کو دیے گئے تھے، اس کو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے اس کو معطل کیا تھا اور اس پر مریم نواز کا شدید ترین رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کرنا صوبائی حکومت کا آئینی اور قانونی حق ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ عدلیہ کے طے کردہ اصولوں کے مطابق نہیں، فیصلے سے مریم نواز کا نہیں بلکہ قبضہ مافیا کے ستائے ہوئے عوام کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ قانون مطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا اور عوام اس قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے، یہ مریم نواز شریف نے کہا۔ بہرحال جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، وہ بھی جانتی ہے، ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ جب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی اس ملک کے اندر تو اس کے بعد سے جو عدلیہ کا حال ہوا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی بخوبی یہ جانتی ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان ہے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے، میں آئی تھنک سو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ خبر میں انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ پکی بات ہے جی خبروں میں ان رہنے کے لیے کہ بارے دیگر عدالتوں کے پاس تو اب اختیار کچھ بھی نہیں ہے نا، عدالتیں کیا کر سکتی ہیں؟ وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، جو بھی ہو، وہ تو ایک جسٹ ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ آئی ہیں جی، میدان میں اتر آئی ہیں۔ ناظرین یہ تو عام خبریں تھی۔ اب انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے جی، انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری کی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے سٹوری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے جو موقع تھا وہ ضائع کر دیا۔ یہ فرنٹ پیج پہ یہ شہ سرخی چھپی ہے یہ انصار عباسی صاحب کی روزنامہ جنگ میں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی 2 روزہ کانفرنس میں اگرچہ مذاکرات کے آپشن پر بات کی گئی، تاہم یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ضائع شدہ موقع ثابت ہوئی، کیونکہ علامہ ناصر عباس راجہ کی سربراہی میں باضابطہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی پی ٹی آئی کی تجویز آئی تھی، حتمی اعلامیہ میں شامل نہ ہو سکی۔ یہ کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت چاہتی تھی کہ کانفرنس میں علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے جو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے منظم مذاکراتی عمل کا آغاز کرے۔ تاہم اگرچہ اعلامیہ مذاکرات کے حق میں ایک عمومی شق شامل کر لی گیا، لیکن مذاکراتی کمیٹی کی مخصوص تجویز محمود خان چکزئی کی مخالفت کے باعث شامل نہ کی جا سکی۔ یہ انہوں نے ٹیبل سٹوری دی ہے جی۔ محمود چکزئی صاحب کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب نے سابق وزیر اعظم انہوں نے اپوزیشن میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، ان کی وہ کیوں مخالفت کریں گے جی علامہ ناصر عباس راجہ صاحب کی؟ اور علامہ ناصر عباس راجہ صاحب کو ڈپٹی اپنے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نامزد کرتا ہے۔ بہرحال جو سارا عباسی صاحب کی سٹوری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹوری بنیادی طور پر یہ انہوں نے کسی کی خواہش کو خبر بنایا ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے کسی کی خواہش کو خبر بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جی وہ ذرائع، وہ لاپتہ ذرائع ہوتے ہیں جی، کوئی پتہ نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر کون سے ذرائع ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے فون بھی کیا گیا جی ان سے بات، جس طرح سہیل بڑاچ صاحب مردو کے منہ میں باتیں ڈال کر کالم لکھتے ہیں، اسی طرح انصار عباسی صاحب بھی وہ لاپتہ ذرائع سے کوئی خبر دیتے ہیں، اور لاپتہ ذرائع کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سے لاپتہ ذرائع ہے جی، مخصوص ذرائع، مبینہ ذرائع، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی وہ سٹوری بریک کرتے ہیں، اور یہی سٹوری انہوں نے آج دی ہے۔ بہرحال ناظرین اس وقت جو معاملات ہیں اسلام آباد میں وہ اچھے نہیں ہیں۔ میں گزشتہ کئی ولاگز میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکی ہیں، اور نیاز اللہ نیازی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، ویسے سلمان اکمل راجہ صاحب، مینا خان افریدی اور دیگر لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جا چکے ہیں۔ ابھی تک ناکے پر انہیں روکا گیا ہے، رکاوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ
یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگلا ولاگ جو انشاءاللہ ہم کریں گے وہ ڈیلا جیل سے باہر سے کریں گے. وہاں سے ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل حال رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.